नाज़रीन, खुदा यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए हम ईमान की उन हदों को छू सकें जो कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल हमें बताती है। और बाइबल यानी खुदा का कलाम जो नबियों के वसीला से हमें दे दिया गया और फिर उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से मुकम्मल कर दिया गया, वो कलाम हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाता है। और आज हम इस बात के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमें हर तरह के हालात में संभालने की कुदरत रखता है। और आज मैं जब ये प्रोग्राम करता हूँ तो मैं आपके लिए और अपने सारे नाजरीन जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं या देखेंगे उनके लिए खुदावंद की बड़ी सलामती को और खुदावंद के बड़ी मोहब्बत को और कलाम की उन उम्मीद बातों को मांग लेता हूँ कि खुदावंद के पाक रूह के वसीला से वो हमारे नाजरीन तक पहुँचे और वो इसको समझ सकें, जान सकें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। आजकल हम अपना प्रोग्राम जो इस ख़ास तौर पे टॉपिक शुरू किए हुए हैं वो क्रिएशन के ऊपर से हमने पैदाइश की किताब, तौरेत की पहली किताब और जो बुक ऑफ जेनेसिस इंग्लिश में जिसको कहा जाता है और उर्दू में पैदाइश की किताब जो है वहाँ से हमने शुरू किया था कि कैसे खुदा ने तमाम दुनिया को बनाया और हर एक चीज़ को, कायनात को खल्क किया और फिर इंसान को बनाया और फिर इंसान के लिए उसने एक साथी को यानी हवा को बनाया आदम के लिए। और फिर वहाँ से ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर हमने देखा कि कैसे इंसान गुनाह में आगे बढ़ता गया, चलता गया और फिर वो नूह का तूफ़ान आया और उस वजह से खुदा ने फिर से एक दफ़ा ज़मीन को पाक किया और फिर 8 जानों के वसीला से दोबारा जो है खुदा ने इस सारी जो है दुनिया की जो है दोबारा से उसने आबाद किया। और फिर हम देखते हैं कि फिर इंसान जो है वो गुनाह करता गया और फिर हम इसको भी देखते हैं कि फिर खुदा ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम को चुना ताकि उसके वसीला से खुदावंद एक ऐसी कौम बनाए जो खुदा का नाम लेने वाली हो, खुदा की पहचान दूसरों तक पहुंचाने वाली हो। और फिर हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम को खुदा ने उसके मुल्क से निकाला और फिर वो दूसरे मुल्क में लेके आया। और आज जब हम बात करने को हैं तो हम बात करने को हैं कि इब्राहिम के बेटे इसहाक से जो उसके 2 बेटे पैदा हुए और उनमें से एक जो चालाक था, हम उसके ताल्लुक से बात करेंगे कि क्या वाकया ही वो चालाक था। और आज का हमारा टॉपिक भी चालाक भाई है। हम देखेंगे कि वो क्या चालाकी थी जो उसने की या वो चालाकी थी भी कि नहीं थी, और क्या ये खुदा का प्लान था जो उसके वसीला से खुदा पूरा कर रहा था। और आज इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन कुछ अरसे के बाद हमारे साथ आए हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए और ख़ास तौर पे इनकी सारी खिदमत के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको वेलकम करूं, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम बड़ी ऐसी बातें जो बड़ी अहम बातें हैं वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इसको आप शेयर कीजिए, जिस भी आप मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या आप कहीं इसको और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए। और हमारे पेज ईमान का सफ़र यूट्यूब पेज को और हमारे फेसबुक पेज ईमान का सफ़र को और ज़िंदगी टीवी के पेज पाक ज़िंदगी को आप लाइक कीजिए। आप ये प्रोग्राम सैटेलाइट पे एशिया सैट 7 पे देख सकते हैं और इसके साथ साथ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं। और हमारा नंबर जो आपके लिए है, अगर आपका कोई भी सवाल हो आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक से ख़ास तौर पे, तो आप हमें +1 585 542 5900 पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और हम ज़रूर आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं
اور میسج کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. فیس بک پہ آپ ہمیں میسج کر کے سوال آپ اپنا بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں. ڈاکٹر تحسین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, کافی دنوں بعد آپ دوبارہ آئے ہیں. اور آج ہم نے جب پچھلے پروگرام کیے تھے اور آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ سارہ کی وفات کے بعد جو ہے وہ پھر سے ابراہیم نے شادی کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اگر کوئی بات کرنا چاہیں وہ بھی کیجئے, اور پھر پیدائش کی جو کہ چیپٹر 25 ہے اس کی پہلی اور دوسری آیت کو بھی پڑھیے, اور اس کے ساتھ پھر بالکل میں آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے کہ ابراہیم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا. اس سے زمران, یکسان, میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے. اور پھر آگے ان کے اولادوں کا ذکر ہے. تو ہوا یہ کہ یہ تھوڑا سا ایک طرح سے پرکیلیر سا یہ واقعہ ہے کہ باپ ابراہیم نے, ان کے آلریڈی 2 وائفز تھیں, ایک یعنی کہ سارہ اور اس کے بعد ہاجرہ. سارہ سے خدا نے اسحاق ان کو دیے اور ہاجرہ سے اسماعیل ان کو ملے. ہاجرہ جو تھیں وہ ایجپشنز تھیں, ایجپشن میں سے آئی تھیں. اور کہا جاتا ہے یہ جو جوش جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ جب آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ جب ابراہیم وہاں پر ملک مصر میں تھے اور ملک مصر کا جو فرعون ہے بادشاہ, اس نے سارہ پر بری نظر رکھی اور اس نے اس کو لینا چاہا, تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس نے کچھ نوکر لونڈیاں, کیونکہ یہ ایک اس زمانے کا ایک روایت تھی کہ جب وہ گفٹس دیتے تھے تو اس میں جانور بھی دیتے تھے, مویشی وغیرہ, اور یہی اس زمانے کی ویلتھ تھی, اور کچھ غلام اور لونڈیاں نوکر وغیرہ بھی ان کو دیتے تھے. تو دیٹس ویئر ہیگر کیم فرام. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی خوبصورت بھی تھی اور سارہ نے اس کو پیش کیا اور پھر وہاں سے اسماعیل پیدا ہوا. بہرحال یہاں پر جو نظر آتا ہے کہ ابراہیم جو ہے انہوں نے ایک اور شادی کی. تو توریت میں جب خدا کا کلام لکھا جا رہا ہے, موسیٰ نبی نے لکھا تھا, تو اس کا ایک اصول ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جس شخص کی سٹوری چل رہی ہے اور جب اس کی خدمت ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے, اس کا کردار ایک طرح سے فنش ہو جاتا ہے, تو وہاں پر اس کی سٹوری کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے. اور وائنڈ اپ کرتے وقت اس کی موت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی کے آخری جو کچھ اہم نکات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, کیونکہ آلریڈی لائف کے بڑے زبردست چیزیں بتائی گئی ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کی سٹوری کو وائنڈ اپ کیا گیا, اور پھر آگے جا کر اسماعیل کی سٹوری کو وائنڈ اپ کیا. حالانکہ دونوں بعد میں زندہ رہے اور انہوں نے یعقوب اور عیساؤ کو بھی دیکھا ہوگا, لیکن یہاں سے پھر اسحاق کی سٹوری اور پھر یعقوب کی سٹوری جو ہے وہ نیکسٹ فیز میں ہمیں توریت لے کر جاتی ہے. تو یہ جو کتورہ ہے اس کے بارے میں 2 اسکولز آف تھاٹس ہیں. جو ایک مائنورٹی اسکول آف تھاٹ وہ یہ ہے کہ ریبینیکل جو وزڈم ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خود ابراہیم نے اپنی بیوی اسی کو واپس لے لیا تھا, ہیگر کو, ہاجرہ کو, تو اس کا ایک اور نام کتورہ تھا. لیکن بہت زیادہ لوگ اس پر نہیں کرتے, میجورٹی جو بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک اور سیپریٹ لیڈی تھی. بہرحال یہ جو اولادیں یہاں پر پیدا ہوئی ہیں, کچھ اس میں نام جو ہیں وہ آپ کو بڑے کامن ملیں گے. جیسے مدیان کا نام ہے, مدیان عرب, سعودی عرب کا جو آج کل کا جو ایریا ہے اس میں یہ جگہ تھی, جس کو مدینہ بھی ہم کہتے ہیں. مدیان اور مدائن, یہ بیسیکلی مدائن جو تھا وہ عربی میں اس کو کہتے تھے. یہاں پر 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام مدان ہے اور ایک کا نام مدیان ہے. اور یہ وہ ایریا تھا جو کہ بعد میں جہاں پر موسیٰ نبی جب وہ ملک مصر سے بھاگے ہیں اور انہوں نے جا کر پناہ لی ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے, اور بھیڑیں 40 سال تک بھیڑیں چراتے رہے. اور مدیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کاہن تھا خدا کا یترو, اس کا وہ پھر وہ اس کے گھر میں رہے اور اس کی بیٹی سے زفورہ سے شادی بھی کی. تو مدیانی جو لوگ تھے یہ عربس تھے, اور یہ سارے جو بچے ہیں یہ بیسیکلی ایمریٹس یا امیر کہلائے, کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کے جو بیٹے تھے وہ ان کو بھی کہا گیا کہ یہ سردار کہلائے. تو یہ بیسیکلی جو عرب ایمریٹس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے, کیونکہ عرب کا جو سارا ایریا ہے, اب تو چلیں تھوڑے اور ملک ہو گئے کیونکہ اوبیسلی برٹش نے جب ان کو آزاد کیا تھا, اسپیشلی آٹومن ایمپائر جب فال ہوئی تھی, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ نام کے کنٹریز بن گئے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے لکھے کہ اسوری نکلے. اسیرینز جو ہیں بیسیکلی یہ بنی کتورہ ہیں, کیونکہ اسوری یہاں پر نکلے ہیں. مدیانی جو ہیں یعنی کہ عربز جو ہیں, سعودی جو ہیں, وہ بھی بنی کتورہ ہیں, یعنی کہ کافی سارے یہ جو ایمریٹس کے جو سارے قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ بھی وہیں سے نکلے ہیں. اور یہ بعد میں انہوں نے آپس میں انٹر میری بھی کیا تھا, اسماعیل کی اولادوں نے, عیساؤ نے اور بنی کتورہ کے بچوں نے. تو یہ بیسیکلی یہ سارے عربی کہلائے,
عربینز کہلائے، اور بعد میں عربیہ کا بہت ذکر آتا ہے پروفیسیز میں بھی، ویسے بھی تھرو آؤٹ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور یہ جو بنی اسرائیل جو کہلائے وہ اسحاق کی اولاد کہلائے۔ ہم اس کو مزید آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آج بھی بھائی کو ندیم طارق ہیں، انہوں نے اپنی صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے دعا کی درخواست دی۔ پچھلی دفعہ ہمارے کوئی بھائی یا بہن نصرت تھے، انہوں نے کہا تھا، اور یہ جب آپ درخواست بھیجتے ہیں وہ ہماری ٹیم کو چلی جاتی ہے، اور میں خود بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ کی اگر کوئی درخواست ہو تو ضرور بھیج دیا کریں۔ ہم یہاں اس پروگرام میں تو کیونکہ ایک سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، لیکن ہماری ٹیمز اور ہم اس پہ دعا ضرور کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس ہفتے میں بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں، ان کی ساری اپریسیشن کے لیے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو بہت آگے لے کے جائے۔ ڈاکٹر تحسین، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سارا کچھ بتایا، اور پہلے بھی ابراہیم نے اپنی جو حرم تھی، جب خود سارہ نے اس کو دیا تھا تو اس کو دیا، اور ہم نے ایک پروگرام میں اپنے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ یہ ببلیکلی جو سیروگیٹ کا کام کیا، سیروگیٹ مدر، اور اس میں یہ تھا کہ ان کو جو ایک بیوی کا جو اصل اور اتم درجہ ہے وہ سارہ کا تھا، اور جو حرم میں سے اس طرح لیا جاتا تھا جن کو کونکیوبائن میں سے، تو وہ جو تھی ان کو ایک دوسرا درجہ ملتا تھا، اور جو اصل درجہ تھا۔ اور آج ہم یہاں اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے کہ آپ پھر ایک حرم ہے جو آپ نے دوسرا ایک کانسیپٹ بتایا جو ایک ہے، آپ اس نے بھی کہ وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہاجرہ ہی تھی جو واپس آ گئی، لیکن یہ ہاجرہ ایک جو مین جو ہے میجورٹی ویو وہ نہیں تھی، یہ دوسری تھی۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ جو بتایا گیا، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ بہت سارے گفٹ دے کے بھیج دیا گیا۔ کیونکہ گفٹ کیوں دے کے بھیجا؟ اب یہ بھی ایک بات ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 5ویں آیت میں 25 سے بات کی، لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا۔ اب یہ شادی کیوں کی گئی، جس کو میں نے جب اس کو تفصیل سے پڑھا، اور یہ اسحاق کی جب شادی ہوئی تو ابراہیم یہ بات نیچرلی تصور کر رہا تھا کہ اب اسحاق کے تھرو اس کی اولاد آگے بڑھے گی، لیکن شادی کے 20 سال تک جو اسحاق کی کوئی اولاد نہیں جب ہوئی، اور لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھیں 25 باب کی 21 آیت میں کہ ربکا بھانج تھی، اسی باب میں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ بھانج تھی، اور 20 سال جب 60 سال کی عمر کا اسحاق ہوا تو تب اس کے یہ 2 بیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت ابراہیم نے پھر پہلے کی طرح جیسے اس نے کیا تھا، اس وقت سارہ نے اس کو کہا تھا، خود اس نے کیا، کیونکہ اس خدا کے وعدوں کو میں نے پورا کرنا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ تیری اولاد ستاروں کی مانند ہوگی، ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، تو یہ تو اولاد آگے ہو نہیں رہی، اور اس نے پھر سے شادی کی ہے، اور اس سے یہ آپ نے جو نام لیے یہ 6 اس کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن جب 20 سال بعد اب اسحاق کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، تو اس وقت اب وہ سوچتا ہے کہ اصل وعدے کا فرزند تو یہی تھا، اولاد تو یہاں سے ہی چلنی تھی، میری جو خدا کا وعدہ بھی اس سے پورا ہوتا، تو اس لیے وہ ان کو بھیج بھی دیتا ہے، اور وہاں سے جو آگے سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بیسیکلی میں اس میں یہ کہوں گا کہ فرق کیا ہے، 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنا سب کچھ، اب سب کچھ میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ابراہیم کا جو انہیریٹنس ہے، باپ ابراہیم کا جو نام ہے، باپ ابراہیم کا ایک کہہ لیں کہ جو ایک کنٹینیویشن ہے فرزندیت کی، اور یعنی کہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے۔ سب کچھ میں صرف فائنینشیل وہ بلیسنگ نہیں آ رہی، یا صرف دولت نہیں آ رہی، کیونکہ باقیوں کو لکھا ہے کہ تحفے دیے گئے۔ اب تحفہ جب دیا جاتا ہے وہ اتنے سارے میں سے اتنا کچھ نکال کے تھوڑا سا تو وہ دیا جاتا ہے، لیکن سب کچھ مراد ہے کہ ہر چیز کا مالک ٹھہرایا، تو اب اس میں جسمانی اور روحانی دونوں چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، کیونکہ توریت میں یا بائبل میں جو یہ الفاظ ہیبرو میں جب یوز کیے گئے ہیں تو ان کے بڑے میننگز ہیں، مطلب کہ اب جان بوجھ کے یہاں پر لکھا گیا کہ سب کچھ دیا گیا، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ زیادہ تر اس کو دے دیا باقی ان کو دے دی، نہیں، لکھا کہ سب کچھ کا مالک اسحاق کو ٹھہرایا، لیکن پھر اس میں سے کچھ لے کر تحفے تحائف جو تھے وہ ان کو دیے، اور پھر ان کو بڑا دور بھیج دیا، کیونکہ باپ ابراہیم نہیں چاہتے تھے کہ اسحاق اور اس کی نسل جو ہے اس پر ایک یہ اوور پاور کر جائیں، اور یہ یعنی کہ یہ کہیں کل کو کہ نہیں ہم زیادہ ہیں تعداد میں تو ہمارا یہ بنتا ہے، کیونکہ باپ ابراہیم کو ایک بات پتہ تھی کہ جو پرومسڈ لینڈ ہے، کنعان کا ملک ہے، جو جس کو آج کل کے دور میں اسرائیل کا ملک کہا جاتا ہے،
جس کو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کا ایریا کہتے ہیں، جو کہ بیسیکلی نام رکھا تھا رومنز نے اسرائیلیوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے. انہوں نے جگہ کا نام پورے علاقے کا جان بوجھ کے فرسٹ ٹائم رومنز نے 2000 سال پہلے یوز کیا تھا، پیلسٹائن. تو یہ بیسیکلی یہاں پر یہ ہوا ہے. تو ہوا یہ کہ باپ ابراہیم نے ان کو عرب کا ایریا دے دیا تھا، ان کو نکال باہر کیا اور ان کو ڈسٹنکشن کریٹ کی کہ نہیں، اس زمین کا مالک جو ہے، وعدے کا فرزند جو ہے، وہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے. اور خدا نے بھی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی ایسے کرتا ہے کہ میں ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا خدا ہوں. وہ اپنے آپ کو ابراہیم، اسماعیل اور بنی کتورہ کا خدا نہیں کہتا، حالانکہ خدا تو سبھی کا ہے، لیکن وہ اس لینیج کو ویلیڈیٹ کرتا ہے خدا جب یہ بات کرتا ہے، کیونکہ اسی نسل میں سے خدا یسوع مسیح نے آنا تھا. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی یعقوب میں سے آنا تھا. اور یہ بڑی بات بھی آپ نے درست کی، ایک اسپرچول اسپیکٹ ہے اس کا اور ایک ورلڈی اسپیکٹ ہے. اور یہ جتنے بھی دنیاوی بچے پیدا ہوئے ہیں جو بدنی خواہش سے یا بدنی ضرورت کو ارادے سے ہوئے ہیں، ارادہ صحیح لفظ آپ نے دیا، تو وہ ہمیشہ سے ایک پھر انہوں نے فرنٹ بنائی ہے روحانی کے خلاف. اور روحانی اور جسمانی کا ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ابراہیم کا لکھا ہے کہ عمر 175 سال کی ہوئی اور اس نے دم چھوڑ دیا. اور وہ اپنوں میں لکھا ہے کہ جا ملا، اور اس کو پھر اسی جو ہیبرون کی جو جگہ خریدی تھی، غار تھی، اس میں اس کو دفن کیا گیا. اور اس کو دفن کرنے میں اس کے جو ہے اسحاق اور اسماعیل دونوں اس وقت آئے. اسماعیل بھی آیا اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے. تو یہ ایک اچھی اس کی بات شو کرتی ہے کہ اس نے اپنے باپ کے آخری وقت میں اس کی رسومات میں وہ شامل ہوا. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں سے، اس کی جو ہے ابراہیم کا جب یہاں چیپٹر کلوز ہوتا ہے، تو وہاں پہ اب اسماعیل کے لیے جو کہا گیا تھا وہ بھی وعدہ میں پورا ہوتا نظر آتا ہے، جس کو آپ نے تھوڑا ذکر بھی کیا کہ 12 بچوں کے وہ جو 12 ٹرائبس سے 12 سردار تھے جو وہ اس میں سے نکلے. ان کا ذکر ہم نے دیکھا کہ اس 17 باب کی 10ویں آیت میں، ہم نے 20ویں آیت میں پچھلے پروگراموں میں دیکھا تھا. اور اس کے بعد اس کا بھی جو ہے اسماعیل کا سفر بھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اس پہ بات کیجئے گا کہ وہ لکھا ہے کہ 137 برس کی عمر میں اسماعیل 17ویں آیت میں. آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا میں نے کہا ہے کہ the theme of تورا is کہ جس بندے کا سٹوری کو وائنڈ اپ کرنا ہے نا، اس کی ڈیتھ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ ایک تھیم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے باپ آدم کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو رول تھا وہ ایک طرح سے ختم ہو گیا، حالانکہ 930 سال تک وہ رہے. اور انہوں نے ہنوک کو بھی دیکھا. باپ باپ آدم جب زندہ تھے، ہنوک پیدا ہوئے تب بھی زندہ ہی تھے. تو لیکن یہ تھا کہ وہ تھیم ختم ہو گیا، سٹوری ختم ہو گئی. ہنوک کے ساتھ بھی ایسے، نوح کے ساتھ بھی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوح جب ڈیتھ ہوئی ہے تو باپ ابراہیم 48 ایئرس کے تھے. یعنی کہ ابراہیم اور نوح آپس میں مل چکے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی سٹوری جو ہے وہ بہت پہلے ہی وائنڈ اپ کر دی گئی، کیونکہ اس کے بعد مین جو خدمت کا کام خدا نے لینا تھا وہ لیا جا چکا تھا. یہاں پر سملر یہ بات ہوئی ہے. اور یہی چیز آگے جا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جوڑا جاتا ہے. اگین یہاں پر جب ربینیکل تھاٹ پروسیس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوئی تو اسحاق اور اسماعیل ادھر ہی تھے. لیکن ایک اور چیز جو مزے کی لگتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات ٹچ کی تھی کہ یہ اسپیشلی جب یہ عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوئے نا، تب یہ وہ واقعہ ہے جب باپ ابراہیم نے ان کو نکال باہر کیا تھا، بنی کتورہ کے بچوں کو. تو ایک چیز جو ہے وہ جو جیوش ہسٹورینز ہیں، میں جیوش ہسٹورین اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ توریت کے اوپر زیادہ تر جو کامنٹریز لکھی گئی ہیں وہ انہی کے طرف سے لکھی گئی ہیں. سو وین وی کنسلٹ دوز، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس دن یہ ڈیتھ ہوئی اور اسحاق اور اسماعیل نے مل کر جو تدفین کی ہے، تو یہ وہ ٹائم تھا جب عیساؤ واز مسنگ اور یعقوب وہاں پہ تھا. تو یہ جو ایکسچینج ہوا تھا اس چیز کا، یہ کیا اس کا نام ہے، برتھ رائٹ کا ایکسچینج ہوا تھا، جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ضرور بات کریں گے لیٹر آن. ایک چیز اور بڑی اچھی آپ نے کی، جسمانی اور روحانی کی. جب روحانی ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، یعنی نئی پیدائش میں ہم آ جاتے ہیں، تو گناہ آلود زندگی میں اور فالن نیچر میں جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے،
جسم کے ارادے کی آپ بات کر رہے تھے نا, انسان کا ارادہ, کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ انسان کے ارادے سے, نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوئے, بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. تو جب ہم روحانی ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں وہ تمام چیزیں جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں جسمانی ارادوں سے, ان کو نکال باہر کرنا ہے, بالکل. اور یہ سب کچھ روحانی کے حوالے کرنا ہے. یہ یہاں پر اس کا ایک یہ بھی بڑا ضروری. یہ میں اکثر اس بات کو ہمیشہ کہتا بھی ہوں کہ بائبل کا فوکس, انجیل کا فوکس ٹوٹلی اسپرچل ہے, اور وہ روحانی طور پہ جو باتیں ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور ہر ایک خدا کے کلام کی جو ہے بات کے پیچھے خدا کے روحانی ایسپیکٹ کا ذکر ہے, روحانی پہلو اس میں نظر آتے ہیں. اور ابھی آپ جب بات کر رہے تھے اس کے جو ہے اسماعیل کی اولاد کی اور وہ سارا کچھ, تو اس میں لکھا ہوا ہے 18ویں آیت میں کہ اس کی اولاد حویلا سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے, جسے سور کو جو جگہ روڈ جو ہے یا راستہ جو سور کی طرف جاتا ہے, سیریا کی طرف جاتا ہے, اس کی طرف سے. تو یعنی کہ یہ وہ یروشلم کے شور کے سامنے اور مصر کے سامنے کے جو ریگستانی علاقے ہیں اور جو بہت ہی ولڈرنیس کی جگہ ہے, یہ وہ اس طرف کے سارے علاقے ہیں جہاں پہ یہ تھے. تو اس سے بھی ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی اس مین پراپر لینڈ کے وہ اس وراثت نہیں تھی, یہ باسی نہیں تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم سے اب اسحاق پیدا ہوا ہے, اور اسحاق 40 برس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ ربکا سے شادی اس کی بیاہ ہوتا ہے, اور پھر اسحاق لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے اس نے دعا کی. اب ایک بڑا ایلیمنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اب 20 سال گزر گئے ہیں, اس کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور اس نے اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی, اور جب اس نے دعا کی تو خداوند نے اس کا دعا کو قبول کیا, اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج آتی ہے جب خدا چاہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے نا خدا کے قدموں میں آ کے اس کی مرضی کو سمجھتے ہوئے اس کے آگے جب دعا کرتے ہیں تو وہ پھر دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو پورا کرتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس کی دعا وہ حاملہ ہوئی, اور پھر اس کے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پیٹ میں یہ اب تھوڑا سا وقت گزر گیا ہے اور اس کا حمل اب ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, اور لکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے. تو یہ ایک یہاں سے پیٹ سے ہی یہ ایک جو ہے نا 2 وہ ایک قبیلوں کا ایک مزاحمت. آپ اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے. جی بالکل. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہسبینڈ وائفس کو ایک دوسرے کے لیے دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے, یہ بڑی ضروری بات ہے فیملیز کو. اور یہ بڑا ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگز جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں, کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں, رہتے بھی سارا کچھ, لیکن ہسبینڈ وائف عموماً ہاتھ پکڑ کے دعا نہیں کرتے, کیوں شرماتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے ہمارے کلچر میں, یہ ایک وہ ہے ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ بیکس ہے. تو بچے ماں باپ کے سامنے شرماتے ہیں, تو لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا جائے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان فیس کرتا ہے فیمنز اینڈ بانجھ پن اور یہ سب کچھ, تو دنیاوی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مینز کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ دنیاوی طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روحانی لوگ خدا کے پاس آتے ہیں. یہاں پر یہی بات ہوئی کہ اسحاق نے یہ کام کیا اور خدا نے اس کی دعا قبول کی. اب بات یہ ہے کہ جب اس کے وضع حمل کا وقت آتا ہے, اوبویسلی اس زمانے میں بھی دائیاں تھیں, اب الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں کہ بندہ کہے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیٹ میں بہت زیادہ, جیسے آپ دیکھیں کہ بیبی جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے تو ککس مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک نارمل فنومینن ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ پین میں چلی گئی. تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں کیسے جی رہی ہوں, شی اسٹارٹڈ کویسچننگ, اور خداوند سے اس نے پوچھا, اور پیٹ میں ایک طرح سے جنگ ہو رہی تھی. اور یہ بڑی روحانی جنگ کی طرف بھی اشارہ ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب اسپیشلی توریت میں اس تھیم کو بتاتی ہے کہ قائن نے حابل کو مار دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل اسحاق کے خلاف تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود جو تھا وہ ابراہیم کے خلاف تھا, اور یہاں پر عیساؤ جو ہے وہ یعقوب کے خلاف ہے. اور یہاں پر یہ ایک طرح سے ابلیس نے پیٹ میں اس کو مارنے کی کوشش کی, اور ابلیس چاہتا ہی نہیں تھا کہ وعدے کا فرزند جو ہے وہ آئے. اور جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کے بچے اسپیشلی جو ابراہیم اور اسحاق کی نسل ہے اس میں یہ سب چیلنجز آتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو دیٹ واز گاڈس پلان ٹو سیو ہم. اور جب اس سے خدا سے پوچھا جا کے
تو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ 2 قومیں تیرے بطن میں ہیں، 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے. اور خدا نے یہ پروفیسائی کیا. اب اس پہ عام کانسیپٹ یہی ہے کہ یعقوب نے شاید دھوکہ دیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ خداوند نے یہ پروفیسائی کیا تھا. یہ گاڈلی ورڈ میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تھا خدا. اب دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ابراہیم سے یا اسحاق سے ہی بات نہیں کر رہا، اب ربکا سے بھی خدا ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے. اور اس کو اگر ہم پروفیٹک ورڈ اس لیے شاید نہ کہہ سکے کیونکہ یہ تو خدا خود کہہ رہا ہے کسی پروفٹ کے تھرو نہیں ہے، تو میں اس کو گاڈلی ورڈ کے طور پہ خدا کی طرف سے پلان دیا گیا تھا. اور اس نے کہا کہ خدا نے اس کہا کہ 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. اب یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا. ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے لیکن وہ سوال ابھی ہمیں آگے جا کے اس پہ بات کرنی ہے، میں اس وقت اس کو لوں گا. وہ سوال جو ہے اب یہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربکا سے جب یہ پیدا ہوا ہے تو یہ اسحاق 60 برس کا ہو چکا تھا، اور وہ لکھا ہے کہ وہ لڑکے بڑے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا. اور یعقوب سادہ مزاج اور ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اب دیکھیں یہاں ان کی ایک دونوں کی تفریق ایک نظر آ رہی ہے ان کے کریکٹر کی کہ وہ کیسا ہے. شکاری آپ کو پتا ہے بڑا تیز ترار دور گھر سے رہنے والے اور آزاد مزاج جو ہے نا، مزاج کے ایسے اپنے مزاج ہے. اور ایک جگہ پہ اور بھی ہے، میں نے اس کو یہاں بھی والا میں وہ نہیں لاتا، لکھا تھا کہ وہ جب نیچرلی اس طرح کے آزاد ماحول میں رہتے تھے تو وہ ہر طرح کی وہ دوسرے کام بھی کرتا تھا جو ہے دنیاوی کام، برائیاں بھی اس میں تھی. لیکن اب یہ جو ہے یعقوب جو ہے، اب یعقوب اپنی ماں کے پاس رہ رہا ہے اور یہ ماں کے ساتھ یہ گھر کا خیال رکھ رہا ہے، فیملی مین ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جس کو میں تھوڑا سا شاید آگے جا کے اس پہ بات بھی میں چاہوں گا کہ ہم کریں. اب لکھا ہے کہ اب جو عیساؤ تھا وہ شکار کر کے لاتا تھا اور باپ مزے سے کھاتا تھا، وہ باپ کے لیے بھی لاتا تھا. اور ان کے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ علیحدہ ڈیرے تھے اس کے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ عیساؤ جب آیا ایک دن بہت بھوکا تھا تو وہ کہاں پہ آتا ہے، وہ آتا ہے اس کے پاس، یعقوب کے پاس آتا ہے، اس کے ڈیرے پہ آتا ہے اور اس سے وہ کھانا وہ دیکھ رہا ہے، وہ پکا رہا ہے، دال کا ذکر ہے وہاں پہ، انگلش میں ورڈ اسٹو ہے اس کا آیا ہوا. اب یہاں پہ نظر جو باتیں 2 میں 4 تھا پہلے ہم اس کو کر لیں کہ اب باپ لکھا ہے کہ اس کو پیار کرتا ہے اور ماں جو ہے اس کو پیار کرتی ہے. تو یہ تھوڑی سی تفریق فیملی میں میں سمجھتا ہوں ڈالنے میں کچھ ان دونوں کا بھی کردار ہے. ان دونوں کے اندر کیونکہ ایک کو پیار کر رہا ہے دوسرے کو، جبکہ فیملی میں میں سمجھتا ہوں بچوں کو برابر کا پیار ماں سے بھی اور باپ سے ملنا چاہیے. آپ اس سے تھوڑی سی پہلے بات کیجیے گا. پہلے تو پیدائش کا جو واقعہ ہوا ہے لکھا نا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. تو ہاں یہ بڑا اہم ہے پوائنٹ. ہاں جی، تو روحانی طور پر ہماری جو جسمانی پیدائش ہے وہ بڑا ہے اور روحانی پیدائش چھوٹی ہے. کیونکہ جب ہم چھوٹی یعنی عمر کی بات میں کر رہا ہوں، ویسے تو رتبے میں روحانی پیدائش زیادہ بڑی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 40 سال کے ہیں تو 20 سال کی عمر میں اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا تو آپ کی جسمانی ایج 40 ہے، روحانی ایج ابھی 20 ہے. تو بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. دیٹ مینس کہ آپ کا جو جسم ہے اس کو آپ کی روح کی یعنی روحانی پیدائش کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہی میسیج دینا تھا. اچھا، یہاں پر سرخ رنگ کا وہ پیدا ہوا، پشمینہ کی طرح، اس پہ اون کی طرح وہ ہے، اور بال ہی بال تھے اس کے جسم پہ، بالکل ایک بھالو کی طرح سا وہ تھا. تو اس میں لکھا ہے کہ وہ پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے اس کا نام انہوں نے عیساؤ رکھا اور ادوم بھی رکھا، جس کا مطلب ہے لال لال سرخ رنگ کا. اور ادوم بیسیکلی آج کل کے دور میں یہ جو سیریا کا کنٹری ہے، اسیرین جو لوگ ہیں یہ سارے ایڈومائٹس ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو بھائی پیدا ہوا ہے اس نے ایڑی کو پکڑا ہوا تھا، تو اسی لیے لفظ یعقوب آیا. یعقوب جو لفظ ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے عقب سے نکلا ہے، اور عقب کا مطلب ہے آپ کی پشت یا ایڑی، یعنی پیچھا کرنے والا، ایڑی کو پکڑنے والا. گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے جو ہوتے ہیں ان کو عقب کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کے پیچھے والے پیر ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر ایک نشان بھی تھا. یسوع نے کیا کہا تھا، ہیون میں جیسے جب نکالے گئے تھے یہ باغ ایدن میں سے، تو پروفیسی اگین وہی بات ہے کہ پروفیٹک ورڈ جو تھے وہ کیا تھے، ڈیوائن ورڈ کیا تھا
کہ وہ اس کے سر کو کچلے گا، یعنی یسوع مسیح جب پیدا ہوگا عورت کی نسل سے، اور ابلیس اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایڑی کا کانسیپٹ یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ دیٹ از لائک ہی از ٹرائنگ ٹو فالو تھرو دا ہیل. اور یہ بیسیکلی ریزن یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا جو تھا وہ یعقوب کے تھرو ہونا تھا، اور خدا نے سارا کچھ بدل دیا. وہ جو فالو کرتا تھا، ایڑی تھا، دم تھا، پیچھے تھا، وہ پھر آگے ہو گیا. اچھا، یہاں پر یہ جو شکاری کا سلسلہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ شکاریوں کے کلین کو کی جو بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ نمرود تھا. وہ لکھا ہے کہ سب سے بڑا شکاری تھا. اب جیسے آج کل کے ہوتے بائکر گینگز ہوتے ہیں، ٹرکرز گینگ ہوتے ہیں، تو اس طرح شکاریوں کا جو گینگ تھا، اور اس زمانے کے سب سے جو پاورفل لوگ تھے وہ شکاری تھے، اور یہ بیسیکلی بت پرستی میں بڑے آگے تھے. نمرود وہ شخص تھا جس نے دنیا میں انٹروڈیوس کروایا تھا برائی کو، بدی کو اور بت پرستی کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی بنیاد رکھی. تو یہ بیسیکلی ان کا شاگرد تھا، یہ نمرود کا شاگرد تھا. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ ابراہیم کی سٹوری جو ہے وہ کافی لینتھی ہے بائبل میں، یعقوب کی سٹوری بھی کافی لینتھی ہے، لیکن اسحاق کی سٹوری صرف 1-2 چیپٹرز کے اوپر ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ اسحاق نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے عیساؤ کی بدی اور برائیوں کو اگنور کیا. اور آگے جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 27 جب آپ پڑھیں گے، جس میں برکت واقعی پھر مل جاتی، تو لکھے کہ اسحاق کی آنکھیں اندھا پن کا شکار ہو گیا تھا، آنکھیں چلی گئی تھیں. کیوں چلی گئی تھیں؟ بائبل اگین اس کو وہاں پر ٹیز کر رہی ہے کہ وہ اس نے اپنی جسمانی آنکھیں پھیری تھیں تو اس کی روحانی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، اور روحانی آنکھیں بند کی تو جسمانی آنکھیں بھی اس کی بند ہو گئیں. تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ یعقوب اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، سادہ مزاج تھا، اور یہ بیسیکلی عیساؤ جو تھا وہ شکاری تھا، اور ہی ڈنٹ ایون کیئر اباؤٹ ہز برتھ رائٹ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ وہ جو ذکر ہے کہ اس نے ایک کیونکہ بہت بھوکا تھا اور اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا، کوئی پھل لے کے کھا سکتا تھا، کوئی اور چیز پڑی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو جو ہے نا اپنے برتھ رائٹ کو، یا جو اس کا جو برتھ رائٹ میں آپ کو پتا ہے کہ خاندان کا جو سربراہ جو ہوتا ہے، جس کے پاس برتھ رائٹ ہے، جو پڑا ہے وہ ہوتا ہے سردار، وہ ہوتا ہے، پھر اس کو وراثت میں دگنا حصہ ملتا ہے، اور وہ دگنا حصہ بھی اس نے چھوڑا اس نے سردار ہونے کو بھی، کیونکہ کہ اس کی لائف ایک کیئر فری لائف نظر آتی ہے، آزاد ایک زندگی میں وہ رہنا چاہتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے ایک صرف کھانے کی بدولت جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا جو ہے شیر بھی اپنی جائیداد میں سے چھوڑ رہا ہے، اور پھر اپنی سرداری بھی وہ چھوڑ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. اور ایک اور بھی یہاں پر سوری سی میں جو بات کر لوں پھر آپ ضرور کیجیے گا. اور اس میں خاص بات جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ خدا جو ہے نا وہ اس ٹائپ کے بندے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا جس کی زندگی میں اتنی مطلب کہ اہمیت ہی نہ ہو کسی چیز کی جو خدا کی طرف سے، اور پھر وہ خدا کے ساتھ بھی نہ چل رہا ہو. تو خدا نے ایک اپنا پلان پورا کرنا تھا، اور وہ اس پلان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے اسحاق کو چنا، سوری اس کو یعقوب کو چنا. آگے بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں خطوں میں ایک آیت ہے کہ خدا نے یعقوب سے محبت کی اور عیساؤ سے نفرت کی. تو نفرت خدا کو انسانوں سے نہیں لیکن اس کے کاموں سے تھی. اور ایک روایت یہ ہے بائبل میں نہیں لکھی ہوئی، سو پلیز کوئی یہ نہ کہ میں بائبل میں کچھ ایڈ کروں، اس جسٹ کہ جوش جو روایتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ یہاں پر عیساؤ کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو گیا تھا. بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں، اوبویسلی جوڑتے ہیں جوش لوگ، تو وہاں سے وہ بھاگا تھا اپنا سارا سامان لے چھوڑ کے، اور ہی کلڈ سم بڈی آف کسی بڑے مین بندے کو مار کے بھاگا تھا. تو اس لیے وہ ڈر کے اور اپنے اس لیے جھونپڑے میں نہیں گیا تھا، وہ یعقوب کے پاس آ گیا تھا کیونکہ ہی نیو کہ یہاں پہ شاید وہ بچ جائے، کسی کو کیا لینا ہے ادھر آنے کے. تو اس نے وہاں پر یہاں پر یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں تو ویسے ہی مر رہا ہوں تو میرے کس کام کا ہے. تو حقیر جب جانتے ہیں ہم اس برکت کو جو خدا ہمیں دیتا ہے، جو یہاں پر جو سیکھ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات خدا ہمیں توڑے دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، خدا بڑا پلان رکھتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اس کام میں استعمال ہوں، لیکن ہم فیل جب ہوتے ہیں اس برکت کو ریکگنائز کرنے میں، اس توڑے کو اپلائی کرنے میں، اور ہم اس کو حقیر جب جانتے ہیں اس برکت کو، تو اس میں پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم سے لے لیا جاتا ہے. جیسے کلام میں لکھے نا
کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی تجھ سے لے لیا جائے گا، جو توڑے جو تھے وہ آپ چھپا دیتے ہیں. تو یہاں پر عیساؤ جو ہے اتنا زیادہ کیئرلیسنس میں پڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ بے راہ روی میں پڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ پرابلم میں ہے کہ وہ جو ہے اس کام کو کر ہی نہیں رہا. اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ بھائی یہ رائٹ بھی لو تو مینوں دال دے دو، ایک پیالہ دال پی کے وہاں سے چلا گیا. بالکل. اور میں ناظرین سے اپنے کہوں گا، ہمارے تھوڑی دیر کے لیے فیس بک ڈسٹرپشن ہوئی تھی، دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ اس دوبارہ سے آپ کلک کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو، ہمارے دوسری جگہ پہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوبارہ سے مہربانی سے آپ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں تک یہ پہنچ سکے. ہمارے ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا تھا جو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو لیں گے جیسے ہم اس کا ذکر کریں گے. اور یہاں پہ سوال کیا ہے کسی ہمارے ناظرین میں سے کسی نے، نام نہیں لکھا، آپ اگر نام لکھ دیا کریں تو ہمیں آسانی ہوگی. جب ایک دال کے لیے اپنا حق بھائی نے کھویا تو کیا اس سے اس وقت کوئی ایسے لا نہیں تھا کہ اس کو حق اس کے واپس مل سکے؟ آج کے دور میں بھی کئی رشتے آج کے دور میں بھی بھائی کے رشتے کو کیسے ہونا چاہیے؟ میں اس کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، پھر ڈاکٹر تحسین سے کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت یہ ایک بڑا ایسا دور تھا اور یہ دور دور قبیلوں میں رہتے تھے اور کوئی اس طرح کی حکمرانی یا لا نہیں تھا، بلکہ یہی اپنے اپنے علاقوں کے سردار اور یہ سب ہوتے تھے. اب آپ نے اگر غور کیا ہو تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا حق بیچا اسے. تو یہ ایک ڈیل تھی، یہ اس نے، تاکہ اب یعقوب کی جو ہم نے چلاک بھائی کا جو عنوان دیا تو اس کی چلاکی یہاں پہ یہی نظر آتی ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ بہت بھوکا ہے. اب یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی تھا اس کا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے یہ سوچا، اور اس کی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ وجہ بھی ضرور ہوگی. میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ شکار لاتا ہو تو اس کو نہ کھانے کے لیے دیتا ہو، کچھ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس موقع کو اس کی جو کردار تھا اور اس کی جو جس طرح کی اس کی عادات تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ مناسب سمجھا ہو کہ اس سے یہ جو حق ہے سرداری کا یہ لے لینا بہت ضروری ہے. اور اس لیے اس نے اس سے یہ حق مانگا کہ یہ کھانا میں تجھے اس وقت دوں گا جب تو مجھے اپنے اکلوتے کا جو ہے بڑے ہونے کا حق جو ہے جو وہ دے دے گا، اور یہاں پہ بیچ دے گا. اور یہاں پہ وہ وعدہ کرتا ہے، اور یہاں پہ یہ کریکٹر کی بات بھی نظر آتی ہے کہ وہ وعدہ کر کے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور یقیناً گھر کے افراد وہاں پہ ہوں گے جو کل کو گواہی بھی دے سکتے ہو. ڈاکٹر تحسین آپ اس کے تعلق سے؟ ہاں جی، آئی تھنک اٹ واز مور لائک یعقوب ثابت کرنا چاہتا تھا اسحاق کے سامنے کہ عیساؤ جو ہے وہ اس چیز کو ناچیز اور حقیر سمجھتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو سوال کیا، آپ کے ذہن میں نا وہ ذہن میں وہ ہے کہ جائیداد جیسے ہوتی ہے اس میں حصے بکھرے، لیکن یہ جو پلوٹھے کا حق تھا اس کے ساتھ ایک روحانی ایسپیکٹ بھی جڑا ہوا تھا جو کہ وعدے کو لے کر چلنا تھا. اب اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں، نہ بن سکتا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. ریزن یہ کہ چلے جائیداد کو لے کر، پیسے روپے کو لے کر تو چلو بندہ کچھ کہہ لیتا، لیکن وہ برکت خدا کی طرف سے آنی تھی، ٹھیک ہے نا. تو جو شخص ناچیز جان رہا ہے، خدا نے جب ثابت کروایا یعقوب کے تھرو تو خدا نے بلیس کرنا تھا یعقوب کو، تو نہ اسحاق نے کرنا تھا، نہ جو ہے وہ ابراہیم نے یا کسی اور نے. وہ تو چلو وسیلہ تھے، لیکن وہ جو پرامس آف گاڈ تھا وہ اس خدا کی طرف سے آنا تھا. اب عیساؤ جو تھا کوئی غریب آدمی تھوڑی تھا، وہ شکاری تھا، بدماش آدمی تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور اس کے یار دوست بھی بڑے تھے. یہ تو بیچارہ غریب تو یعقوب تھا جو گھر میں رہتا تھا تو شریف آدمی تھا. تو پیسے پوسے کا اس کو اتنا ایشو نہیں تھا، روپیہ پیسہ اس کے پاس بہت تھا، لیکن he was failing to understand کہ God has a bigger plan. He saw everything through the lenses of money and materialistic thoughts. بالکل دنیاوی جو اس کا ایک ایسپیکٹ تھا وہ تھا. ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے، پھر ہم نے تھوڑا سا ٹاپک آگے لے کے جانا ہے. یہاں پہ ہمارے لکھا ہے حضرت یعقوب جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی میں ہمیں دھوکہ بہت نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے بھائی عیساؤ سے دھوکہ کیا اور بعد میں ان کے اپنے ماموں جو ان کے سسر تھے
انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے شادی اپنی بڑی بیٹی سے کرا دی. میرا سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو دھوکہ دہی ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے جو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, شاید ہر کوئی ڈفرینٹلی اس کو دیکھے, کہ یعقوب بھی جو ہے وہ ابھی تک خدا کے ساتھ اس طرح نہیں چل رہا تھا جس طرح اس کو چلنا چاہیے تھا, اور وہ یہاں سے نکل کے چلا گیا ہے اپنے جب ماموں کے پاس, تو وہ اپنی وہاں جو ہے شادی کے لیے اور اس کاموں میں پڑا ہوا ہے. ابھی وہ اپنی کالنگ کو نہیں پہچان رہا, جو اس کی کالنگ تھی اس کو اس نے نہیں پہچانا ابھی تک صحیح طریقے سے, اور وہ اس کی زندگی میں جیسے یہ اس نے دھوکہ کیا یا اس نے چلاکی کی اور جو چلاکی کر کے اپنے بھائی سے یہ حق لیا, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایک زگ زیگ چلنا جو ہے, ابھی اس کی لائف ابھی ٹیڑھی میڑھی چل رہی تھی, اور اس کی زندگی میں اس وقت تک برکت نہیں آئی جب تک خدا نے اس کو پکڑ نہیں لیا. اور دیکھا ہے کہ جب وہ واپس آ رہا تھا, اور جب وہ آپ کو سب واقعہ آگے جا کے آئے گا کہ وہ واقعہ جب وہ اپنے بھائی سو کی طرف ادھر واپس آ رہا تھا, اپنا سارا کچھ جو اس کا حق تھا اس کو بھی اس کو وہاں لینا تھا, اور وہ واپس جب آ رہا تھا تو اس وقت خدا کے فرشتے, جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خدا ہی تھا یا یسوع مسیح کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے, کہ جب اس کے ساتھ اس نے کشتی لڑی, اور جب تک لکھا ہے کہ اس کی وہ ران کی اس نس کو جب اس نے دبایا, اور اس جگہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے راستہ سیدھا چلنا شروع ہوا, اور اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ بزرگی اور پھر اس کو اسرائیل کا درجہ دیا جانا, یہ سب کچھ اس کے بعد میں ہوتا ہے. ڈاکٹر تحسین آپ اس کو ذرا بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے یعقوب کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتا ہے کہ یہ دھوکے باز تھا, یہ انٹرپریٹیشن عیساؤ کی تھی, اور وہ اس وقت غصے میں تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب دعا لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اور ربکا نے سارا وہ پلان کیا تھا, یعقوب نے نہیں تھا پلان کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسحاق کے پاس آتا ہے عیساؤ, تو وہ کہتا ہے جی برکت تو لے کے چلا گیا, تو وہ روتا ہے, بڑا چلاتا ہے, تو تب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا. تو تب وہ کہتا ہے کہ کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا, اس نے 2 دفعہ مجھے اڑنگا مارا. مینس کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ تو اس نے مجھ سے ویسے ہی بائے کر لیا تھا وہ برتھ رائٹ, تو اب اس نے یعنی کہ بلیسنگ لے لی میرے حصے کی. اگین بات یہ ہے کہ جیسے یوسف کی سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں, جو آگے جا کے پڑھیں گے, کہ خداوند نے یوسف کو خواب دیے تھے, لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے اممیچورٹی میں اپنے بھائیوں کو وہ خواب بتانے شروع کر دیے تھے, اور ان کو افینڈ کر دیا تھا. یہاں پر جو کہ خدا نے ایک ورڈ دے دیا تھا ربکا کو کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا, تو یعقوب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا اتاولا پن نظر آ رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں جلد بازی. ہاں جی, اس نے یعنی کہ وہ جو نیگوسیشن کیے دال کے اوپر, دیٹ وازنٹ دا رائٹ ٹائم, وہ ٹھیک ٹائم نہیں تھا. اور چلو انہوں نے کہہ بھی دی آپس میں کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ جی عیساؤ نے کہا جی ٹھیک ہے جی میرا رائٹ آپ کا ہے. ایکچوئل رائٹ تب ملا تھا جب بلیسنگ ملی تھی, جب یہ کام ہوا تھا. تو وہ ایک طرح سے جلد بازی, اس نے ہیومن ایفرٹ کی, جیسے ابراہیم نے ہیومن ایفرٹ کر کے سارا کی جگہ ہاجرہ سے شادی کر کے اسماعیل پیدا کر لیا, انہوں نے ہیومن ایفرٹ کر لی. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انسانی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ فیل ہوتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پلان ریویل ہوتا ہے, اور وہ پورا بھی ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب خدا ربکا کو استعمال کرتا ہے, اور کیونکہ یہ ورڈ خدا نے ربکا کو دیا تھا. اور 27ویں چیپٹر میں جب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ربکا نے دیکھا کہ اسحاق جو ہے وہ سمجھ نہیں رہا ان چیزوں کو, وہ روحانیت کو نہیں. چلیں یعقوب ابھی بچہ تھا, یا یعقوب ابھی خدا میں اتنا کلوزنس میں نہیں تھا, لیکن اسحاق تو تھا نا, اس کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کون روحانی ہے کون جسمانی ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں بعد میں اگر اس کو دیکھیں تو بعد میں بھی یہ کلام بڑا اس کو کلیئر کرتا ہے. اگر آپ دوسرا سیموئیل دیکھیں 8واں باب اس کی 13ویں 14ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے, اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں رامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا. اور لکھا ہے کہ اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں, اور سب رامی داؤد کے خادم بنے, اور جو سب ادومی داؤد کے خادم بنے, اور خداوند
نے جہاں وہ گیا تھا اسے فتح بخشی. تو اب یہ ہمیں آگے جا کے نظر آ رہا ہے کہ وہ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ بڑا چھوٹا بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. تو اب یہ داؤد جو ہے یہ یعقوب کی نسل سے چل رہا ہے اور یہ نسل سے چل رہا ہے, اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ داؤد اب ان پہ حکمرانی کر رہا ہے اور وہاں اپنی چوکیاں قائم کر رہا ہے اور یہ اب ان کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ. اب یہ ہم نے جو سیلنگ آف برتھ رائٹ پہ ہم نے بات کر لی ہے, کچھ ہم نے اس پہ مزید ہے, لیکن ہم اس بات کو بھی دیکھنا خاص طور پہ دیکھنا چاہیے کہ جو خدا ہمیں جو دینا چاہ رہا ہوتا ہے ہم اصل میں وہ جلد بازی میں, جس کو آپ نے ابھی بیان کیا, کھو دیتے ہیں. اور عیساؤ نے اپنے سارا جو بڑی اس کے اوپر بلیسنگ آنے تھی اس کو ناچیز سمجھا. اور ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ خدا جب ہمیں کوئی بھی برکت دینا چاہتا ہے, کسی بھی بلاوٹ میں رہتا ہے. اب میں بالکل اس بات کو ایگری نہیں کروں گا اگر کوئی کہے کہ اس کو شاید پتہ نہیں تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس کے جو دادا ابراہیم کے ساتھ کیا وعدہ ہوا ہے, اس کو پتہ تھا اس کے باپ اسحاق کے ساتھ کیا وعدہ ہے, اور اس نے اس وعدے کی پرواہ نہیں کی. اور آج ہم بہت سی اپنی برکتوں کو کھو دیتے ہیں جب ہم جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے لیے خدا کا کیا پلان ہے, ہم غلط راہوں پہ نکل جاتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے بات کی اگلے چیپٹر میں ذکر بھی ہے کہ عیساؤ نے پھر کیا کیا تھا کہ اب اپنے ماں باپ کو اور خدا کے سامنے اس نے باغیانہ رویہ کیسے رکھا کہ اس نے جان بوجھ کے جا کے اسماعیل کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کر لی. اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسماعیل جو تھا اس کا جو ہے وہ باپ اسحاق کا بھائی تھا, تو ایک طرح سے تائے کی بیٹیاں تھیں, چلیں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن مین چیز یہ تھی کہ اس نے یعنی کہ اسحاق کو ایک طرح سے رابن کیا, خدا کو بھی, کہ تو کہتا ہے کہ وعدے کے فرزند یہ چل رہے ہیں, تو اس نے اپنا رشتہ جا کے اسماعیل کی بیٹیوں کے ساتھ, کیونکہ حالانکہ خدا نے اسماعیل کو نکال دیا ہوا تھا. اینڈ گاڈ پرٹیکولرلی سیڈ کہ اسماعیل جو ہے وہ پرومسڈ سن نہیں ہے, اس کی نسل سے یہ بلیسنگ نہیں چلے گی. تو چیپٹر 26 کے بالکل اینڈ پہ جا کے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس نے جو ہے وہ شادیاں کیں, اور پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے غیر قوموں میں بھی شادیاں کر لیں. ہتی جو تھی, ہتی بندہ تھا بیری, اس کی شادی, اور ایلون ہتھی جو تھا اس میں جا کے شادیاں کی. تو ہی واز میرنگ انٹو آل آف دوز پیپل دوز ہو آر ناٹ پارٹ آف گاڈس پلان, جو خدا کے وعدے کے اندر نہیں تھے اور خدا کے پلان میں بھی نہیں تھے. تو اس نے ایک طرح سے سیلف ڈسٹرکٹ کیا اپنے آپ کو. اور میرے وہ جو مسلم بھائی نے سوال کیا تھا, تو یہ اس کو دھوکہ نہیں ہم کہیں گے, آپ کے اپنے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ انسان اپنا منصوبہ بناتا ہے اور خدا اپنا منصوبہ بناتا ہے, اور خدا بیٹر پلانر ہے. تو ایک طرح سے یہ بیسیکلی یہ اس کو آپ ایسے ہی دیکھیں کہ یہاں پر انسانی منصوبے چل رہے ہیں, لیکن خدا نے جو اپنا منصوبہ تھا وہ پورا کرنا تھا, اور خدا کا منصوبہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ. دوسرے لفظوں میں کہ کمزور کردار کے مالک کو خدا اپنا منصوبہ مکمل کرنے کے لیے, بد کردار بھی تھا, کمزور کردار کا تھا, اور اس کو وہ نہیں چن سکتا. ہمارے پاس ایک سوال ہے, اس کو بھی لے لیتے ہیں. بھائی صاحب, کیا بائبل کا خدا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے. تو پھر بھی خدا نے حضرت یعقوب کے اس فعل کے بعد اس کو برکت دی. ایسا لگتا ہے کہ یہاں خدا دھوکہ دہی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو میرے بھائی, خدا دھوکہ دہی کو پروموٹ نہیں کر رہا. خدا کے تعلق سے بہت دفعہ لکھا ہے کلام میں کہ وہ معاف کرنے والا خدا ہے. خدا معاف کرنے والا خدا. اور یسوع مسیح نے بھی, آپ کو یاد ہے کہ صلیب پہ کیا کہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں, ان کو جنہوں نے اس کو صلیب دے دیا تھا. تو یہاں تو صرف ایک کھانے کے بدلے اس کا حق لیا گیا, لیکن خدا تو یسوع مسیح بھی معاف کرتے ہیں جو اس کو صلیب پہ چڑھا رہے تھے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہزاروں ہزار کو معاف کرنے والا خدا ہے, اور وہ یقیناً ہماری کمیوں کو, ہمارے خطاؤں کو معاف کر کے اپنے بڑے مقصد کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے. عام آدمی کی زندگی میں اس کا بڑا مقصد ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے اور ہمیشہ کی زندگی پائے اور ہمیشہ کی نجات پائے. اس لیے وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, جتنے بھی. کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہوں
میں انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہوں. اس لیے یہ خدا پرموٹ نہیں کر رہا, خدا معاف کر کے اس کو آگے بڑے منصوبے میں لے کے جا رہا ہے. اور اس میں جو دوسروں کا حق مارنا ہے یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے, بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے, اور ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ ایسا ہماری زندگی میں نہ ہو. لیکن اگر ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں, میں پھر سے اس بات کو کہوں گا, اور اگر دل سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرنے پہ قادر ہے. ڈاکٹر تحسین آپ اس میں ضرور شیئر کروں گا. بیسیکلی بھائی میں نے جیسے پہلے بھی بولا ہے کہ یہ جو ایسوسیٹ کیا گیا کہ یعقوب کا مطلب دھوکے باز ہے یا دھوکہ دہی, یہ عیساؤ کے الفاظ تھے, گاڈز ورڈز نہیں تھے. خدا کا منصوبہ فرق تھا. دوسری بات جو میں نے ابھی یہی بات, اس سے ایک اور جو نیکسٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. کوئی بھی شخص جو ہے خدا کو یہ الزام نہیں دے سکتا کہ بھئی میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی, یا آپ نے جو یو آر ناٹ دا رائچس جج, آپ راست جو ہے منصف نہیں ہیں, عادل منصف نہیں ہیں. خدا عادل منصف ہے. یہاں پر بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے عیساؤ نے اس سب چیزوں کو حقیر جانا, اور اس سب چیز کے اوپر جو ہے وہ. اچھا, میں اب ایک سوال میں بھی آپ سے بھائی کروں گا کہ اگر خدا دھوکہ نہیں دیتا اور خدا کسی کا حق نہیں مارتا, تو پھر یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو اس غریب کا کیا قصور تھا جو آپ کے کلام کے مطابق کسی غیر بندے کو وہاں پہ چڑھا دیا گیا تھا؟ تو اس کا ساتھ یہ زیادتی کیوں کی گئی, تو وہ دھوکہ کیوں جو ہے وہ وہاں پر دیا گیا؟ اور سو اس کا بھی تھوڑا سا جواب دیجیے گا. اور ڈاکٹر تحسین, اس میں خدا کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے بڑا اچھا کیا, اس کو شاباش دے رہا ہے یعقوب کو. خدا تو پرموٹ نہیں کر رہا ہے اس کو کسی جگہ سے, خدا نے شاباش نہیں دی ہے. ہاں, کیونکہ خدا کا ارادہ, جیسے میں نے پہلے کہا, خدا کا ایک پلان تھا جو اس نے پورا کرنا تھا, اور وہ بھی خدا نے اس وقت کیا جب یعقوب کو پتہ لگ گیا تھا کہ میری جگہ یہ نہیں ہے, اور وہ اپنے ماموں کے وہاں سے نکلا ہے اور اپنی اس جگہ پہ واپس جا رہا ہے جو اس کی اصل جگہ تھی, جہاں پہ خداوند نے اس سے بڑا کام لینا تھا, اور خداوند نے اس کو اسی لیے آگے برکت میں لے جانے کے لیے تیار کیا. اور لکھا ہے کہ وہ رات بھر خدا اس کے ساتھ, جو ورڈ ہے نا بائبل میں, کشتی لڑتا رہا وہ خدا کے ساتھ, جو یعقوب ہے خدا کے فرشتہ کے ساتھ. تو وہ کشتی یہی تھی کہ وہ اس کی ساری پرانی انسانیت کو جو ہے وہ نکال رہا تھا اس میں سے, اور اس میں نئی انسانیت کو بھر کے, ایک نئے روح کو بھر کے وہ آگے لے کے جانا چاہ رہا تھا. اور آنیسٹلی یہ جنگ آج بھی جاری ہے. جو عیساؤ اور اسماعیل کی نسلیں ہیں, یہ بیسیکلی عربز اینڈ پیلسٹینینز ہیں. تو یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اور اسرائیل کی جو نسل ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جنگ کوئی آج کی نہیں ہے, یہ بڑی پرانی جنگ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ فلسطیہ کا جو ایریا تھا جہاں پر غزہ ہے, وہ آج بھی اس کا نام فلسطین ہی تھا. تو ویسٹ بینک ہے وہ بیسیکلی, وہ تو 12 قبیلوں کے پاس تھا, لیکن جو فلسطیہ کا ایریا وہیں سے جاتی جولیت بھی نکلا ہے. وہ اب دیکھتے ہیں گولیت جو تھا وہ داؤد کے خلاف کھڑا ہو گیا, فلسطی آتے تھے بار بار اٹیک کرتے تھے. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ آج کے دور میں بھی عیساؤ اور یعقوب کی جنگ جاری ہے. بالکل, کیونکہ وعدے کی زمین اور یہ سارا رائٹ جو ہے وہ یعقوب, اسرائیل اور اس کے قبیلے جو ہیں یہودا, اس کا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار اپنا رائٹ, وہ کہتے جی وہ گیو اپ کر چکے ہوئے تھے, اس کے باپ دادا نے کر دیا تھا, تو وہ کہتے نہیں ہمیں واپس دو. تو ایسا نہیں ہے. خدا نے فلسطینیوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا تھا. فلسطیہ کا جو چھوٹا ایریا تھا جو غزہ کی پٹی تھی, اور آپ یہ دیکھیں کہ سیمسون کے ٹائم پہ بھی وہاں پہ کتنی بڑی جنگیں ہوئیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بڑا پرانا ہے, اور آج بھی اس کا چل رہا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, اس کو کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. بھائی صاحب, آپ کی رائے میں کیا واقعی حضرت یعقوب نے اپنے بھائی کا حق چھینا؟ تو یقیناً یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے بھائی. میری رائے تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بائبل میں جو لکھ دیا گیا ہے اس نے یقیناً اس سے حق ایک کھانے کے بدلے لے لیا تھا. اور یہ نہیں تھا, اس نے ناچیز جان لیا تھا. وہ ناچیز تو عیساؤ نے جانا نا, یعقوب نے, بلکہ یعقوب نے اس کی اہمیت کو سمجھا. میں اس کو یہ دیکھوں گا میں, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے اس بھائی کو جو اس کی اہمیت نہیں ہے, جس کے آگے یہ ایک آوارہ زندگی گزار رہا ہے اور شکاری کی زندگی گزار رہا ہے, ویرانوں میں زندگی گزار رہا ہے, اس سے ایک ایسا سردار جو اپنے ڈیرے میں رہنے والا ہو, اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہو اور ان کی پرواہ کرنے والا ہو, وہ اس سینس میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اس سے یہ لیا جائے, اور اب یہ موقع ہے کہ اس سے لے لیا. اور آپ یہ دیکھیں چیپٹر 27, اور خریدا گیا تھا یہ, بلکہ اس نے خریدا تھا اسے. اور چیپٹر 27 میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز کہ
جب ماں جو ہے ربکا جو ہے وہ یعقوب کو پرسویڈ کر رہی ہے کہ جا کر وہ دعا لے، تو وہ ڈرا ہوا ہے اور وہ بار بار اس چیز کا انکار کر رہا ہے، وہ ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میرے بھائی کے بال جو ہیں وہ ہیں باڈی پہ، میں تو میرا باپ مجھے قرض کر دے گا. اور تو ماں کے کہنے پر اس نے پھر جو انسسٹ کرنے پر، جو کہ خدا کے پلان کو آگے بڑھا رہی تھی ماں، تو اس نے کیا. اچھا، ایک اور چیز جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، یا اس میں مجھے ایک روحانی تصویر بھی نظر آتی ہے کہ پلوٹھے کا حق ایک لال رنگ کے سوپ کو دے کر یعقوب کے حوالے کیا گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلوٹھے کا حق جو تھا وہ لے لیا گیا تھا. آدم جب پیدا ہوا، جب وہ گناہ میں گرا ڈاکٹر صاحب، تو وہ سارا کچھ ہم ناچیز جان لیا، لیکن اس کا جو قیمت تھی، وہ لال چیز جو تھی، وہ یسوع مسیح کا خون ہے. اور پھر رائٹ فل جو ہیئر ہے اس کے پاس آتا ہے. یعقوب جو ہے وہ وعدے کے فرزند کو ظاہر کرتا ہے، عیساؤ جو ہے وہ گناہ کے فرزند کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسچینج جو ہوا ہے، چینج آف ہینڈز جو ہوا ہے، اس کے بیچ میں ایک لال رنگ کے سوپ کا ایک پیالہ ہے. اور بائبل بار بار ہمیں ہنٹس دیتی ہے یسوع کے لہو کے بارے میں، اور بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خداوند یسوع نے بھی وہ چھین کر ابلیس سے اور اس کی بادشاہی سے، وہ رائٹ جو کہ اس نے ہمارے باپ آدم سے چھینا تھا، اس کو بلڈ دے کے، قیمت دے کے، اور اپنے بیٹے جو ہم بچے بنتے ہیں، اپنے یسوع کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے ہم سب کے حوالے کیا. اب ہم کیوں رائٹس والے؟ اس لیے کہنا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. تو یہ دھوکہ دہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ خدا کا منصوبہ ہے جو کہ میریکلسلی کام کرتا ہے، اور معجزانہ طریقے سے ایسے کام خدا کرتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. ناممکنات میں سے خداوند نئی چیزیں لے کر آتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹس ویئر یو ول اسٹارٹ لونگ اسرائیل. اور خداوند اسرائیل اور یعقوب سے آپ کو بھی پیار ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی وہ فار نو ریزن نفرت کرتے ہیں اسرائیل سے، لیکن دے ڈونٹ ریئلائز کہ خدا کا پلان اور منصوبہ جو تھا. اور آج اسرائیل بھی فالن ہے کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا، لیکن ان کو بھی واپس خدا لے کر آئے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین، گاڈ بلیس یو. اور یقیناً خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان جو ہے وہ جاننا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اور میں یہ مان رکھتا ہوں کہ اسی چیز کو یعقوب نے پہچانا، اور وہ پھر واپس آیا، اور وہ عیساؤ کی طرف جب کہ اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، اس نے خطرہ مول لیا اور وہ واپس آیا تاکہ خدا کے اس پلان کو وہ آگے لے کے جا سکے، بڑھا سکے. اور اگر آپ دیکھیں تو گنتی کی کتاب 24 باپ اس کی 16ویں آیت میں 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرما روا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا. اور یعقوب ہی کی نسل سے آگے داؤد نکلا، اور داؤد ہی کی اصل اور نسل سے ہمارا یسوع مسیح ناصری پیدا ہوا. اور یقیناً یہ بات جو لکھی ہے کہ ایک فرما روا اٹھے گا. یسوع مسیح کا آ جانا دنیا کی نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، اور دنیا میں سے ہر طرح کی نفرت کو ختم کر کے محبت اور پیار کو فروغ دینے کے لیے، کیونکہ خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ محبت ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے. یسوع مسیح نے وہ محبت خدا کی دنیا میں آ کے دنیا کو دکھائی، اور وہ قربانی کا وہ برہ بن گیا تاکہ دنیا کے گناہ کو وہ اٹھا لے. اور پھر ان کو جنہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھا دیا، اس نے کہا کہ باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو یقیناً یسوع مسیح میں وہ خدا کی خوبیاں نظر آتی ہیں جو اس نے زمین پہ آ کے انسانی شکل میں آ کے ظاہر کی. اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے یہ شخص جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چلاک بھائی کا جو آج ٹاپک تھا، لیکن بعض دفعہ خدا کام کر رہا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے، اور وہ دنیا کو کسی جگہ تک لے کے جانا چاہتا ہے. جیسے یعقوب کو وہ، میں نے پھر سے کہتا ہوں کہ واپس لے کے آیا تاکہ وہ بڑا پلان، بڑا منصوبہ خدا کا پورا ہو سکے. اور خدا دنیا کو اور اسرائیل کو، جس کو اس نے یعقوب کو بعد میں جب اس نے توبہ کی اور وہ خدا کے پاس آ گیا، اور اس وقت اس کو اس نے اسرائیل کہا کہ اب سے تو اسرائیل کہلائے گا.
اور اس کو ایک بڑا درجہ دے دیا، ایک بڑا رتبہ دے دیا. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو ہیں بڑے، ایک قوم اسرائیل اور ایک قوم ادومی جو عیساؤ سے تھی، وہ نکلیں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند کے آمنے سامنے ہو جائیں، دنیا کے آمنے سامنے نہ ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرے. آمین.